मेरी तरफ से आपको मसीह यस्सु में मोहब्बत भरा सलाम। आए हम दुआ करें। ऐ आसमानी बाप, तो हम पर बड़ा फजल कर और हम पर बड़ा रहम कर, अपना दाहिना हाथ बढ़ा, हम सीख सकें किस तरह से अपने खुदा की तमजीद करनी है, उसके नाम को जलाल देना है और हम सब पर तेरा खास फजल हो, यस्सु के आला नाम से आमीन। आए हम देखते हैं मुकद्दस लूका की अंजील और उसका 2 बाब और उसकी 14 आयत। आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है खुदा की तमजीद। खुदा की तमजीद। मेरे अजीजों, जब हम गौर करते हैं खुदा के जिंदा पाक कलाम पर, तो यहाँ पर हमें सुलह का पैगाम मिलता है, जिनसे वो राजी है सुलह। आलमे बाला पर तो खुदा की तमजीद हो रही है, पर जमीन पर भी हमें खुदा की तारीफ करनी है। जैसे आसमान पर उसकी हमदो सना, उसकी परस्तश हो रही है, और हम किस तरह से जमीन पर उसकी हमदो सताइश कर सकते हैं, किस तरह से हम उसकी तमजीद कर सकते हैं। हम गा के कर सकते हैं, हम साजों के साथ कर सकते हैं, हम बोल कर उसकी तमजीद कर सकते हैं, पर अपने किरदार से भी उसकी सताइश करनी है। अगर हम होंठों से, ज़बान से तो उसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन हमारा किरदार ठीक नहीं है, तो फिर खुदा की जो हकीकी परस्तश है, जो हकीकी तमजीद है, जो हकीकी तारीफ है, वो नहीं हो सकती। फिर खुदा ने हमें जितनी बरकत दी हैं, एक एक बरकत के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करके, जो ज़मीन पर खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, वो खुदा की मर्ज़ी को पूरा करते हैं और खुदा उनसे राज़ी होता है। तो इस तौर पर हम खुदा की जो है तमजीद कर सकते हैं और अपने किरदार से यस्सु को ज़ाहिर करके, जिस तरह जनाब पौलुस रसूल ने किया कि मेरी मानंद बनो जैसे मैं मसीह की मानंद बनाऊं। अपना किरदार, अपनी सोचें जैसे यस्सु ने मोहब्बत रखी, जिस तरह यस्सु का किरदार था, वही किरदार अपनी ज़िंदगी से ज़ाहिर करके हम खुदा की तमजीद कर सकते हैं। और हम सुलह करके भी खुदा की तमजीद कर सकते हैं। जब हम सुलह करते हैं तो खुदा की तमजीद होती है। कैसे? सबसे पहले इंसान की अपने साथ सुलह होनी चाहिए। 3 जगहों पर सुलह है। अगर किसी इंसान की अपने साथ ही सुलह नहीं है, तो वो कभी भी किसी दूसरे के साथ सुलह नहीं कर सकता। और जब हमारी दूसरे इंसान के साथ सुलह होगी, फिर हमारी खुदा के साथ सुलह होगी। अपने साथ सुलह रखें। हम अपने ही अंदर कभी कभी कई बातें ऐसी हैं, टेंशनें, परेशानियों का इस तौर पर शिकार रहते हैं। जब हमारी अपने साथ सुलह नहीं ना होती, हमारा अपना आम अंदर से ठीक नहीं होते, तो हम दूसरों के साथ भी दुरुस्त रवैया नहीं रख सकते, और फिर खुदा के साथ भी इस तौर पर हम उस तौर पर उसकी तारीफ नहीं कर सकते। इसलिए निहायत ज़रूरी है, सबसे पहले आप अपने साथ अपनी सुलह करें, फिर आपकी सुलह दूसरे इंसानों के साथ, फिर खुदा के साथ। फिर खुदा आपसे राज़ी होगा और उसकी तमजीद होगी। खुदा यीशु मसीह की पैदाइश के मौका पर ज़मीन और आसमान के हवाला से कुछ ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए जो हमारे ईमान की मजबूती के साथ हमारी रहनुमाई का सबब बनते हैं कि हम ईमान की गहराई को हासिल करें। अवामी सतह पर लोगों की दिलचस्पी इस बात में थी कि जब मसीहा आएगा तो उनको इंसानी जुल्म से रहाई मिलेगी। इस मुनासबत से चरवाहे, किसान और दीगर लोग अपने रोज़मर्रा के काम काज के दौरान खुदा से एक उम्मीद लगाए हुए गीतों और सोचों में और मसीहा के इंतज़ार में दिनों को गुजार रहे थे। खुदावंद का फरिश्ता चरवाहों के दरमियान आ खड़ा हुआ और खुदावंद की तरफ से उनको खुशी की बिशारत दी जो सारी उम्मत के वास्ते थी कि जिस मनंजी यानी निजात देने वाले के वो मुंतज़र थे, वो पैदा हो चुका है। उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर एक गरोह खुदा की हमद करते और ये कहती हुई जाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। हम देखते हैं 2 बाब की 9वीं आयत में से शुरू करके हम आज के मुकर्ररा आयत पर अगर गौर करेंगे
تو وہاں لکھا ہے کہ خداوند کا فرشتہ چرواہوں کے درمیان موجود ہوا اور خداوند کا جلال ان کے ارد گرد چمکا، یعنی فرشتہ خدا کے جلال اور خدا کی حضوری کو آدمیوں پر ظاہر کرنے کا وسیلہ ہے۔ جب بھی فرشتہ کی موجودگی درج کی گئی ہے تو اس سے مراد خدا کے جلال کا ظہور ہے، لیکن یہ غیر طلب بات ہے کہ فرشتوں کی معرفت خدا کے جلال کا ظہور وقتی طور پر ہوتا ہے، وہ ظاہر ہو کر فوراً غائب ہو جاتے ہیں۔ خداوند یسوع کے تجسم کے بارے میں جناب یوحنا رسول لکھتے ہیں، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے ممور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ یوحنا 1:14، یعنی یسوع میں اس کا اپنا جلال ہے جو وہ باپ کے اکلوتے بیٹے کے طور پر رکھتا ہے۔ یہ جلال اس کے تجسم کے وقت اور وسیلہ سے دنیا نے دیکھا اور رسولوں نے اس کی گواہی دی۔ مقدس لوکا نے بیان کیا کہ اس ایک فرشتہ کے ساتھ ایک گروہ شامل ہوئی جنہوں نے گیت گایا جو خدا کے جلال اور خدا کی صلح اور امن کے بارے میں تھا۔ کلیسیا نے اس گیت کو عبادتوں کا مستقل حصہ بنایا ہے، اور پاک عشاء کی عبادت میں جلال کا گیت انہی الفاظ میں گایا جاتا ہے۔ اس گیت کی رسمی تشریح کرسمس کے گیت کے طور پر کی جاتی ہے، لیکن دراصل اس گیت میں خدا کے جلال اور اس کی صلح کی الہیات موجود ہیں۔ فرشتہ نے جو گیت گایا اس میں خدا کی ذات، اس کی موجودگی اور اس کے جلال کو آسمان سے منسلک کیا گیا ہے۔ خدا آسمان میں ہے، یہ ہمارے خداوند یسوع نے دعائے ربانی میں ہمیں سکھایا ہے، یعنی اے ہمارے باپ تو جو آسمان میں ہے۔ خدا کی ذات الہی ذات ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ تک پاک ہے اور اس کا الہی وجود اپنے جلال میں موجود ہے۔ خدا کے جلال کی آسمان میں تمجید ہوتی ہے، اور اس تمجید کو فرشتوں کے حوالے سے بیان کیا گیا۔ یسایہ نے اپنی کتاب کے 6 باب میں فرشتوں کی معرفت خدا کی تمجید کو درج کیا ہے، جو اس کے حضور قدوس قدوس پکارتے ہیں۔ اس تمجید کا گیت فرشتوں نے یسوع کی پیدائش پر گایا اور بیان کیا ہے کہ خدا کے جلال میں فرشتگان اس کی تمجید کرتے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب کے 4 باب میں آسمان میں خدا کے تخت کی رویا میں یوحنا رسول 24 بزرگوں کو جو نئے عہد نامہ اور پرانے عہد نامہ کے جدید کلیسیائیں یعنی اسرائیل اور کلیسیا کے نمائندے اور بزرگوں کی حیثیت سے وہاں موجود تھے، دیکھتا ہے کہ وہ خدا کی تمجید کر رہے ہیں اور کہتے ہیں، اے ہمارے خدا اور خدا، تو ہی تمجید اور عزت اور قدرت کے لائق ہے، کیونکہ تو ہی نے سب چیزیں پیدا کی اور وہ تیری ہی مرضی سے تھی اور پیدا ہوئی۔ مکاشفہ 4:11۔ بزرگوں کی تمجید میں خدا کی عزت کو اس کی قدرت کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ وہ قادر ہے اور وہ اپنی قدرت میں خلق کرتا ہے۔ جو کچھ اس نے خلق کیا اس کے لیے مسیح خداوند کو منجی بنا کر دے دیا، اور ہم یہ ساری آیات میں جو ہم نے پڑھی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں تو اس کا پس منظر ہے کہ خدا کی کائنات کا منجی پیدا ہوا ہے اور اس کی پیدائش اپنے اندر الہی بشارت رکھتی ہے۔ زمین پر انسانوں میں صلح کی بشارت ہماری آج کی آیت کا یہ دوسرا حصہ ہے، اور لفظ صلح کے لیے جو یونانی لفظ سنے ہم متن میں اگر استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب اطمینان، صلح، سلامتی، امن، شانتی اور اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ بنیادی طور پر اس لفظ کا مطلب جنگ اور لڑائی موقوف ہونے کے نتیجہ میں قائم ہونے والا امن ہے۔ اس لیے اردو ترجمہ میں لفظ صلح بہت مناسب ترجمہ ہے۔ اس آیت کے لیے یسایہ 9:16 میں لکھا ہے، ایک پس منظر مہیا کرتی ہے جہاں مسیح خداوند کے القاب میں سے آخر لقب سلامتی کا شہزادہ ہے۔ جس منجی کی پیدائش پر فرشتوں نے گیت گایا کہ زمین پر ان آدمیوں میں یعنی انسانوں میں جن سے خدا راضی ہے صلح، وہی منجی اپنی ذات میں سلامتی کا شہزادہ ہے۔ گناہ اور لڑائی جو ہے، جو برائی ہے، یہ جو ہے خدا کے خلاف ہیں۔ خدا کی جنگ اور بنی آدم کی کوشش سے اس مرحلہ پر سلامتی کا شہزادہ
جو وہ غالب آتا ہے، جو اپنے وجود، خدمت اور کام کے وسیلہ سے لوگوں کو حقیقی صلح اور سلامتی مہیا کرتا ہے۔ اگر ہم ان آیات پر غور کرتے ہیں، اس حصہ میں صلح اور سلامتی جس کے لیے عہد جدید میں ہم غور کرتے ہیں، مختلف مقامات پر جو آیا ہے، اور اس کا مطلب اطمینان ہے اور امن ہے۔ یوحنا 14:27 میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ خدا کے ساتھ اس کو جوڑ کر پیش کیا گیا ہے۔ خدا انسان سے صلح کرانے کے لیے تیار ہے۔ خدا انسان کی بغاوت کے باوجود اس کو امن کی حالت میں لانا چاہتا ہے۔ وہ انسانوں سے راضی ہے جو لوگ اس حالت کو قبول کرتے ہیں، اور خدا ان کو جلال دینا چاہتا ہے۔ جو لوگ خدا کی تمجید میں فرشتوں کے ساتھ شامل ہوتے ہیں اور دوسرے انسانوں کو خدا کی صورت پر قبول کرتے ہوئے اطمینان بخش صورتحال پیدا کرتے ہیں، خدا ان کے درمیان صلح کو اس طرح قائم کرتا ہے کہ وہ لوگ صلح کے کرندے بن کر خدا کی بادشاہی کے لیے کام کرتے ہیں۔ زمین پر صلح قائم کرنے کے لیے خدا پہل کرتا ہے۔ انسان ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ انسان اپنی جبلتوں اور خود غرضیوں کی وجہ سے خدا سے اور دوسرے انسانوں سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ یہ تضاد اور تنوع کی حالت ہے، لیکن فرشتوں کا یہ گیت بتاتا ہے کہ تنوع اور تضاد کی یہ صورتحال ختم ہو گئی ہے، مننجی پیدا ہوا ہے۔ یہ بات مشروط نہیں ہے، لیکن خدا کا اطمینان ان لوگوں کے لیے مہیا ہے جو اس کے اطمینان کو قبول کر چکے ہیں۔ قدیم زمانوں میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ جب جنگ موقوف ہو گئی ہے اور امن قائم ہوگا تو صلح کی اس حالت سے عوام اور قوم کو فائدہ ہوگا۔ صلح کو لوگوں کے کردار کی صورت میں بھی دیکھا گیا۔ قدیم فلاسفر یہ خیال کرتے ہیں کہ انسان اپنے کردار کی وجہ سے ایک دوسرے کے لیے اہمیت رکھتے ہیں اور یوں محبت اور دوستی میں مضبوط ہوتے ہیں۔ بصورت دیگر جو کچھ بھی وجود میں آتا ہے وہ تضاد کا شکار رہتا ہے اور نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ خداوند یسوع کی پیدائش کے وقت دنیا میں مجموعی طور پر رومی حکومت تھی، جس کی وجہ سے مقامی سطح پر جو ہے ملک فلسطین لوگوں کے ذہنوں پر بوجھ تھا، اور سیاسی اور روحانی صورتحال اطمینان بخشنا تھی۔ مسیح خداوند کی پیدائش کے وقت فرشتوں کا یہ گیت اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ محبت اور دوستی کے بارے میں سوچیں۔ خدا سے محبت اور انسانوں سے دوستی۔ آپ مختلف لوگوں کے درمیان صلح کا سوچیں، بجائے اس کے کہ ہر وقت لوگ مختلف گروہ بندیوں کا شکار رہیں۔ اور خدا کا اطمینان، اس کی صلح اور اس کا امن ان لوگوں کے درمیان ہے جو خدا کو خوش کرتے ہیں۔ خدا ان لوگوں سے خوش ہوتا ہے جو اس کی مرضی کو پسند کرتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کا لائحہ عمل تیار کرتے ہیں۔ خدا کی نجات بھی ایسے لوگوں کے لیے ہے جو خدا کو پسند آتے ہیں۔ خداوند اپنے بیٹے ہمارے منجی یسوع میں آپ کو پسند کرتا ہے۔ آپ اپنی زندگی، گھرانے اور کمیونٹی میں خدا کی صلح اور اس کے اطمینان کو جگہ دیں۔